نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ماہ صفر المظفر 1447 سنہ ہجری کا تیسرا جمعہ مبارکہ ہے۔ 20 صفر المظفر 1447 ہجری مطابق 15 اگست 2025 سنہ عیسوی۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 7۔ گزشتہ سے پیوستہ اس رکوع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 تا 155 155 6 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہوگی، جس کے مرکزی عنوانات ہیں: احد کے میدان میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں کیوں بدلی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی من جانب اللہ تربیت کا اہتمام، اور احد کی اس خطائے اجتہادی پر اللہ کی طرف سے تنبیہ کے بعد عفو و درگزر۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا تاج سجانے کے بعد جب وہ تاج سجانے والی ذات ہمیں مومن فرماتی ہے نا، ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان ایمان والوں کو جو براہ راست صحبت مصطفیٰ سے مشرف ہوئے، براہ راست یہ خطاب ہے، تو قیامت تک کے ایمان والوں کو ان کے واسطے سے یہ خطاب ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اس خطا کے بعد بھی وہ مومن ہی تھے، اور ان کے اس سب سے بڑے لقب، پیارے لقب کے ساتھ ان کا رب پکارتا ہے۔ تو آج کا
बटैटल मोमिन कहलाने वाला और बबातिन यानी बज़ाहिर मोमिन बबातिन काफिर, बज़ाहिर सफेद बबातिन काला, उन्हें कैसे काफिर बक सकता है? क्योंकि यही वो खास रुकू है जिसको लेकर और ओहद के उन्वान को लेकर आमो खास सहाबा यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तक और अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम तक तनकीद की जाती है। तो अल्लाह ताला ने आगाज में ही या इस तरह वो कलमा सुबहान के जरिए मेराज पर वारिद होने वाले तमाम फलसफी अकली ढकोसलों का रद्द किया कि ये आसमान कैसे फट सकते हैं, फिर मिल कैसे सकते हैं, जिसमें कसीफ कैसे फजाओं में बुलंद हो सकता है, आने वाहिद में कैसे हो सकता है, ये वो जमहरीर हैं वो झुलसा के रख देते हैं। तो उस सैर के आगाज वाले हिस्से के बयान की आयत के आगाज में ही अल्लाह ताला ने कलमा सुबहान से सब बखेर के रख दिए एतराजात और तोड़ के रख दिए सारे मंसूबे फलसफियों के कि भाई आज खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ये दावा कब है कि वो गए, सुबहान उन्हें ले गया, जो हर कुदरत, हर ताकत, हर खूबी का मालिक, हर कमी कोताही नक्स ऐब से पाक। तो अब बात करो। इसी तरह यहां भी फरमाया कि उनके ईमान में शक करने वालों और उन पे बुज़दिली का तान करने वालों और माले गनीमत के दरपे होकर दुनियादारी की तरफ मुतवज्जे होने का इतराज करने वालों, खा वो राफजी हो खा वो यूथी हो, इस तरह इनके लीडर ने भी बका, सुनो वो मोमिन हैं और जाने ईमान के गुलाम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना काफरू, अगर तुम पैरवी करो, इताअत करो उनकी जिन्होंने कुफर किया, यरुद्दूकुम अला अअकाबिकुम, वो तो लौटाएंगे तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल। इन्हें उनका प्रोग्राम तो ये है कि तुम अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह कुफर की तरफ पलट जाओ जिधर से आए हो। बाज असहाब फितरत पर थे, दीन हक कबूल किया, और बाज जो है वो शिर्क में पहले मुब्तला थे, कुफर में मुब्तला थे, वहां से आए। फतन कालिबू खासिरीन, तो अगर ऐसा हुआ तो तुम पलट जाओगे नुकसान वाले होकर। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है। तुम अल्लाह वाले हो कि अल्लाह के हबीब वाले जो हो, तो अल्लाह वाले हो। सच्ची बात यह है कि अल्लाह वाला वो है जो अल्लाह के हबीब वाला है। वहुवा खैरुन नासिरीन, और वो मौला सारे मददगारों से बेहतर मददगार है। पता चला कि उसके इज़्न और उसकी अता से मजाजन मददगार और भी होते हैं। तभी फरमाया सारे मददगारों में बेहतर मददगार, हकीकी, जाती, अजली, अबदी, सरमदी, दाइमी। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, अन करीब डालेंगे हम बीच दिलों उनके जिन्होंने कुफर किया, यानी काफरों के दिलों में अन करीब हम डालेंगे अर्रुअब। ए मोमनो, ए जाने ईमान का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे महबूब के असहाब, सुनो अन करीब हम काफरों के दिलों में रोब डालेंगे। बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, बसबब उसके जो उन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ, वो चीज ठहराई कि ना उतारी अल्लाह ने उस पर कोई दलील। अल्लाह की तरफ से उनके पास कोई दलील नहीं है कि हाथ का बनाया हुआ तराशीदा पत्थर का या लकड़ी का या सोने का या चांदी का या तांबे का या पीतल का, जो उन्होंने बुत माबूदे बातिल, वो मन घड़तू खुदा जो बना रखा है, उसकी उन पर के पास कोई दलील नहीं है। वो उनको पूछते थे। अहले हक अहले सुन्नत पे बाज उन मुनकिरीन अज़मत औलिया का ये इल्ज़ाम कि ये औलिया
کہ مزارات پہ جاتے تو یہ اور وہ مکے کے مشرک ایک جیسے. استغفر اللہ. عبادت اور چیز ہے، غیر خدا کی تعظیم اور چیز ہے. ہاں، حد رکوع تک جھکنا اور حد حیت سجدہ پر جو بوسہ مزارات ہے وہ تو ہمارے اکابر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں، انہوں نے منع ہی لکھا ہے کہ اس سے اگرچہ شرک کا حکم پھر بھی نہیں لگتا. شرک نام ہے اگلے کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت بجا لانا. تعظیمی سجدہ کوئی کرے گا تو اس شریعت میں حرام ہے، مشرک پھر بھی وہ نہیں بنتا، لیکن ایسی حیت ہی نہ اپنائی جائے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے یا وہ بدگمان ہو. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. فرمائے ان مشرکوں کا ٹھکانہ آگ ہے، نار جہنم. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. الظلم ہوا وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کی آسان تعریف ہے شے کو اس کے محل میں استعمال نہ کرنا. شے کو اس کے محل سے ہٹ کے استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ ظلم. تو اب شرک، مشرکوں کا شرک یہ بھی ظلم ہے کہ بھائی بت ہے، اس کا یہ مقام تو نہیں نا کہ اسے خدا بنا دو. ظلم صرف مار پیٹ کا یا کسی سے مال یا زمین ضبط کر لینے کا نام نہیں. ظلم نام کس کا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، شے کو اس کے مقام پہ استعمال نہ کرنا. تو یہ ظلم ہے کہ جناب ہاتھ سے تراشیدہ کو بجائے بت سمجھنے کے اسے معبود بنا دیا جائے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. پھر روح سخن ایمان والوں کی طرف ہے. زبان قدرت سے فرمایا جاتا ہے اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ، جبکہ تم انہیں قتل کرتے تھے، انہیں مٹاتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ. بدر میں 70 کو ٹھکانے لگایا اور 70 کو قیدی بنا کر لیا مسلمان. اور احد میں بھی پہلے تو شروع میں کشتوں کے پشتے لگا دیے. حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد المصطفیٰ حضرت ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے اور دیگر صحابہ کرام نے چھکے چھڑا کے رکھ دیے. وہ تو بین ایک اللہ کی حکمت اور یہ کہ رسول پاک کی اطاعت کی کیا برکت ہے اور ان کی اطاعت سے ہٹنے میں کیا نقصان ہے دکھانے کے لیے وہ درہ خیبر کا وہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ فتح یقینی ہو گئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں ہم بھی معاون بن جائے. جس کو لوگ بدبخت جو صحابہ کے دشمن ہیں اور حال کی آڑ میں صحابہ کو تان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا داری کی لالچ میں آ کے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، حضور کی نافرمانی کی اور جناب وہ مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے. اور یہ بندر کے منہ والا عمران خان، اس نے بھی ماضی کریم میں ایک تقریر میں یہی بکواس کر دیا. جب بھائی دین پڑھا نہیں، دین کی سمجھ نہیں تو تم اوٹ پٹانگ نہ بولو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے اپنا وعدہ. کب؟ اذ تحسونہم بإذنہ، یاد کرو جب تم انہیں مٹاتے تھے، یعنی کافروں کو مشرکوں کو قتل کرتے تھے بإذنہ، اللہ کے اذن سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور باہم جھگڑ پڑے معاملے میں. وعصیتم من بعد ما اراکم، یعنی ایک تو وہ منافقوں نے بیچ میں پکڑ کیا تھا نا کہ سرکار نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو اس ٹائم ویسے صحابہ میں گھسا ہوا تھا کہ جی بڑوں کی نہیں بات مانی، چھوٹوں کا مشورہ مانا. حالانکہ سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی. بعض نو عمر صحابہ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے نا،
تو ان کے مشورے کو ترجیح دی کہ پہلے یہ تھا بھی شہر میں رہ کے مقابلہ کیا جائے. وہ جوان تھے، جذبہ تھا، انہوں نے کہا ہم نکل کے مقابلہ کریں گے. سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی کی تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا. رہی منافق تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا. وہ تھوڑا آگے جا کے پورے اپنے ایک لشکر سمیت واپس پڑا. اب آپ دیکھیں بڑے لشکر میں سے ایک جتھا نکل جائے تو کتنا اثر پڑتا ہے. باقیوں کے دلوں میں بھی بعض کے شبہات اور وسوسے، کیونکہ غیر پیغمبر ہے، ظاہر ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے. تو فرمایا ایک تو یہ، پھر باہم وہ بزدلی، پھر باہم تنازع، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور بعد میں وہ نافرمانی، وہ درا چھوڑنے والی تم نے جو کی بعد اس کے، وہ جو دکھایا تمہیں پھر اللہ نے ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے. حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے پسندیدہ چیز، فتح بدر کی، یہ احد کی، اور پھر تم ایسا کر بیٹھے. یہ معاملہ شکست کی طرف چلا گیا. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا، اور کچھ وہ جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کا. یعنی جو اپنے فقر، محتاجی، کمزوری، غربت کی وجہ سے مائل ہو گئے تھے مال غنیمت کی طرف. کچھ تھے کہ وہ اس وقت بھی اس بات پہ ڈٹے رہے، جیسے وہ جو درے کے لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر، وہ ڈٹے رہے، لیکن ان کے ساتھی بد نیت نہیں تھے. صحابہ کی نیت کے کھوٹ کی بات کرنا یہ اپنے کھوٹ پن کی دلیل ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیرا تم کو ان سے تاکہ آزمائے تمہیں وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا کہ مسلمان ان سے پھر گئے، مال غنیمت کی تقسیم میں جمع میں لگ گئے، اور ان کو شیطان نے افواہ اڑا کے، ایک تو افواہ اڑا دی تھی وہ کہ بھائی پلٹو، حملہ کرو. پھر آگے کو اس نے بڑی خباثت کی، وہ بھگدڑ مچی نا، ایک دم توقع ہی نہ ہو اور کوئی یک بارگی حملہ کر دے تو پھر وہ تو بالکل آدمی سٹپٹا جاتا ہے. اسی میں ایک تو صحابہ کو وہ پریشانی تھی، اوپر سے اس ابلیس خبیث نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی. اب تو صحابہ کی عجیب کیفیت. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو کچھ ہوا بے شک اطاعت مصطفیٰ سے خطاً روگردانی ہوئی، بے شک فتح اور بہادری کے بعد خطا اور بزدلی کا مظاہرہ ہوا. نظم قرآنی ہم اس حد تک اپنا تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ ہوا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق در تحقیق کا صیغہ ہے، لام بھی تاکید کا، تحقیق و تاکید کا، اور قد بھی تحقیق و تاکید کا. اور ضرور ضرور عفا عنکم، اس ذات کریم نے درگزر فرمایا تم سے. خدائے بزرگ و برتر تو درگزر فرمائے، اور آج کا بھنگی چرسی کالا اور اس کی لپیٹ میں آیا ہوا، رافضی کی لپیٹ میں آیا ہوا تفضیلی، اور اب بہت سارے پیرخانے اور جناب و ایران کے چندے پہ پلنے والے نام نہاد سادات، جعلی سید خصوصاً، وہ آل کی آڑ میں صحابہ پہ تان کرنے والے، وہ معاف نہیں کر رہے. بھئی تم کون ہو حضور کے اصحاب کو جن کے نام کا کھاتے ہو؟ دو دو ٹکے کے تمہارے سنگیوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو کہو گے جی، او جو جعلی سید بنے ہوئے نا، کہتے ہیں لوگ کہیں گے جی او سیدوں کے ساتھیوں کو لوگ برا کہتے ہیں جی. یا کوئی پیر ہو نا، بھلے وہ پیر نہ ہو، پیڑ ہو، بہت سارے ہیں نا اب تو ایسے ہیں، ایک نمبر خنزیر ہو یا دو نمبر پیر ہو.
اس کے ماننے والوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ جی وہ جی فلاں کو. تو حضور کے جو مرید ہیں اور حضور کے صحابہ، تم ان کو بک بک کرتے ہو استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ تعالی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اور البتہ تحقیق درگزر کر دیا اس نے تم سے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے ایمان والوں پر. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون. یہ تھا وہ معاملہ جو اس وقت پیش آیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم درگزر فرما چکے تم سے. اس تو سے دونا، جب تم پلٹے تھے یعنی وہ گھبراہٹ میں، ولا تلوون علی احد، اور نہیں توجہ کرتے تھے نہیں دیکھتے تھے کسی کو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اس حال میں کہ رسول پاک پکارتے تھے تمہیں فی اخراکم تمہارے دوسرے لشکر میں. یعنی ایک لشکر وہ اب جو بھاگ رہا تھا استغفر اللہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگ رہا تھا کہ رسول پاک یا دیگر صحابہ کو جو ہوتا ہے ہو ہم اپنی جان بچائیں، نہیں، ایک تو دشمن کا پلٹ کے اچانک حملہ کرنا، اس سے دلوں کا ٹوٹنا، اوپر سے ساتھ یہ خبر شیطان کی طرف سے پھیلائی گئی اور کانوں میں ڈال دی گئی، پھونک دی گئی اور شورا ہو گیا کہ رسول پاک کی معاذ اللہ شہادت ہو چکی. بھگ دڑ تھی، شور شرابہ تھا، اس میں آواز ہی نہیں پہنچ رہی. فاصابکم غما بغم، تو پہنچایا تمہیں غم بے غم، یعنی ایک وہ غم شکست کا فتح کے بعد جیتی ہوئی جنگ، دوسرا رسول پاک کی شہادت کی خبر جو اگرچہ جھوٹی تھی شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے جی، یا ایک غم وہ شکست کا اور دوسرا جو غنیمت اس وقت ہاتھ آ رہی تھی، یعنی تو فتح بدلی شکست میں اور غنیمت وہ بھی جاتی رہی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ ہو جاؤ تم غمزدہ اس پر جو فوت ہوا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ وہ جو تمہیں پہنچا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے نا جی، کہ بدر میں 313 نہتوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر جرار 1000 کے لگ بھگ 999 مسلح کو ناکوں چنے چبا دیے، 70 کو مار بھی ڈالا اور 70 کو قیدی بھی کر لائے. احد میں بھی اگرچہ 3 گنا کا فرق تھا لیکن یہاں 1000 تھے اور وہ 3000، لیکن تیاری تھی، اسلحہ تھا اور جیت چکے تھے. بس وہ ایک خطا اجتہادی ہوئی کہ بھائی وہ جو حضور کا حکم تھا وہ صحابہ سمجھے جیتنے تک تھا کہ درا نہیں چھوڑنا، اور جو ان کے لیڈر تھے ان کا یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں. اب پہلے جیت بھی چکے ہیں تو ان کا یہ نہیں تھا کہ رسول پاک کی نافرمانی کا ارادہ صحابہ سوچ ہی نہیں سکتے، یہ ان کا اجتہاد یہ تھا بھائی یہ آرڈر اس وقت تک تھا، اب ہم جیت گئے تو جو میدان میں موجود ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کریں. تو ادھر سے شیطان نے پہنچا دی خبر. وہ جب پلٹے پھر ساتھ بھگدڑ میں شیطان نے ایک نئی خباثت کی، رسول پاک کی شہادت. اب رہی صحیح ہمتیں بھی جواب دے گئیں اور قدم اکھڑ گئے. اس گئے گزرے 15ویں صدی کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان فوج لڑ رہی اور صرف یہ خبر اڑ جائے کہ جو مین سرخیل ہے، جو لیڈر ہے، جو یعنی سپہ سالار ہے وہ مار دیا گیا، تو بتاؤ کیا پوزیشن ہوگی. یا کسی استاد کے شاگردوں کو جب یہ اچانک خبر جائے تو مجھے بتاؤ اس دن مدرسے میں پڑھائی ہو سکے گی؟ کسی پیر کے مریدوں کو خبر پہنچے تو آستانے کا جو یومیہ روزمرہ نظام ہوگا وہ چلے گا. تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابلیس لعین نے یہ خبر اڑا دی تو یہ کیفیت ہونی تھی.
لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، مومن کی اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ درگزر کر دیا۔ آج 15ویں صدی میں لوگ زبانیں کھولتے ہیں صحابہ پر۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم۔ اب اللہ کی شان دیکھو، جیسے بدر میں بھی نیند آ گئی تھی صحابہ کو، تو یہ علامت تھی اس کی کہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ دشمن سامنے کھڑا ہو 3 گنا زائد تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ نیند آتی ہے۔ تو وہ امن اور چین اشارہ تھا اللہ کی نصرت کا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر اتارا تم پر ہم نے غم کے بعد امن، وامنۃ نعاسا، امن والی نیند، اونگ، یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، وطائفۃ قد ہمتہم انفسہم، اور دوسرا گروہ اس نے ارادہ کر لیا ان کی جانوں نے، یعنی ایک چین سے سو گئے اور دوسرے ویسے ذرا اس میں آ گئے، اعتماد میں، قوت میں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ تھوڑے ایک بدگمانی کا شکار ہو گئے، گمان کرتے تھے اللہ سے ناحق، جہلیت کے گمان کی طرح، جیسے لوگ جہلیت کے دور میں جلدی، وہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا نا، رسول پاک کے اعلان نبوت سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کر بیٹھتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو مدد نہیں ہے، نصرت نہیں ہے۔ بہرحال ایک گروہ اس کا شکار ہوا، اور اصل میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی جو پارٹی تھی نا، وہ خراب کرتی تھی۔ یقولون، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے کچھ معاملہ ہے، کوئی شے ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو بے شک امر یعنی آرڈر تو سب کا سب اللہ کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں سب اختیار ہے، تمہارا کام ہے کوشش اور محنت کرنا، دستگیری تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمانی ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں وہ چیز کہ جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے۔ اے حبیب اپنے دلوں میں کوئی چیز چھپاتے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، اب دیکھو نا، یوں کس طرح لوگوں کو خراب کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ترجمہ پہلے سنیں، کہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے لیے معاملہ، کچھ بھی نہ قتل کیے جائے ہم یہاں، یعنی استغفر اللہ الیاذ باللہ، یہاں نہ آتے بدر اور احد کے میدان میں تو جان نہ جاتی۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا اور ہمیں بھی ہے کہ بہت کم، پہلی بات تو ہے کہ ہمارے آج کے گئے گزرے دور میں والدین راغب ہوتے ہیں بچوں کو اس دین کا علم پڑھانے کے لیے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بنسبت اس کے وہ لارڈ میکالے کا جو تعلیمی نظام ہے، جو حقیقت میں تخریبی نظام ہے، وہ بربادی ہے، اس کو پڑھنے کی طرف ہر امیر غریب لپکا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترنت سخت جملہ لکھا ہے کہ میں وہ بول دوں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 ٹکے کی نوکری کے لیے انگریزی پر بولے کتے کی طرح لپکتے ہیں لوگ، اور وہ دین کے جو عرشوں کا اتارا ہوا ہے، رب کا سندیسہ ہے، اور جس کا علم اور اس پر عمل کل ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کی طرف لوگ نہیں آتے، کلمہ پڑھنے والے۔ ظاہر ہم کافروں کو تو نہیں کہتے نا کہ دین پڑھو، ان کو تو کہتے ہیں دین پہلے، دین کا کلمہ پڑھو۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے جی، کھائیں گے کیا، یعنی ABCD تو روزی دے گی، استغفر اللہ، اور الف لام میم، اور الف لام را، اور الف لام الف با جیم ہا، یہ نہیں دے گی روزی روٹی، یعنی ذہن دیکھو۔ تو قرآن نے یہ جواب اس طرح کے پہلے بھی دیے ہیں۔ وہ جو بہکاتے تھے نا اور منافق تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، قرآن نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، چلو احد میں نہ جاتے، بدر میں نہ جاتے، اے حبیب کہہ دو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ ظاہر ہو جاتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا ان پر قتل ان کے بستروں کی طرف۔ کیا مطلب؟ جن پر موت قتل کی صورت میں، مار دیے جانے کی صورت میں لکھی ہوتی تو بستروں تک بھی دشمن پہنچ جاتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ ادھر گئے ہیں تو؟ پھر ادھر جانے والوں کی شان پتہ کیا ہے؟ بدر والوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، منہ سے مت کہنا
ذہن میں آتا ہے ہمارے سامنے ایک مسلمان بھائی لڑا، کافروں کو اس نے مارا، کافروں نے اس کو زخمی ہوا، گرا، خون نکلا، جام شہادت نوش کیا، ہم نے خود اٹھایا، لحد میں اتارا، جنازہ پڑھا، یار قرآن نے حکم دیے چلو، نہیں کہتے، دل دماغ میں اسے تصور تو کیا کریں گے، زندہ یا مرا ہوا، دماغ میں یہی آئے گا نا بھائی، چلا گئے۔ سورہ آل عمران میں احد والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، لوگوں صرف زبان پہ نہیں، دل دماغ پہ بھی تالے لگانے ہیں، جان دیں میری راہ میں، اور پھر کہو تم انہیں مردہ، یا گمان کرو انہیں مردہ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ تو وہی ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، چلتے پھرتے مردوں، ان زندوں کو مردہ مت کہو۔ ہر وہ بندہ چلتا پھرتا مردہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، یا ایمان ہے لیکن یاد الہی کی دولت نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جبکہ وہ جو بغیر کٹ مرے، فرمایا وہ زندہ ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو بڑا یہ بات نہ کرو کہ نہ جاتے تو بچ جاتے، موت گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور قتل والی موت بھی پہنچ سکتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانچے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور مٹا دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ صدور صدر کی جمع ہے، قلوب قلب کی، دونوں کا معنی سینہ بھی ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپس میں آتے ہیں تو پھر فرق یہ ہے تقابل میں، صدر سینہ اور قلب سینے میں وہ مخصوص لوتھڑا، اور اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ تو اور چیز ہے۔ لیکن بہرحال رسول پاک نے چونکہ صراحتاً وہ لفظ بولا لوتھڑے کا، وہ مدغہ کا لفظ آیا ہے، اور اصول ہے شریعت کا کہ جو نصوص ہوتی ہیں قرآنی ہوں یا حدیثی، ان کو اپنے ظاہر معنی سے بے جا نہیں پھیرا جاتا اور ان میں تعویل نہیں کی جاتی۔ تو وہ لوتھڑا بھی ثابت ہے، ہزاروں دفعہ دیکھا گیا ہے، لاکھوں دفعہ اس پہ تحقیقیں ہو چکی ہیں، اور اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ بھی ہے قلب۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، وہ قلب ہوتا رہتا ہے، منقلب، بدلتا رہتا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، انسان کی صبح ایک سوچ ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے۔ یہ پوری سلطنت جو ہے نا، یہ بدنی، اس کا وہ خاص صدر ہے، صدر الصدور، اور یہ دماغ جو ہے عقل، یہ اس کا وزیر ہے۔ باقی کرندے ہیں اعضاء، وزیر با تدبیر ہو تو اچھا مشورہ دیتا ہے، کرندے اچھا کام کرتے ہیں تو اسے انعام ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزا ملے گی۔ وزیر بے تدبیر ہو کہ عقل الٹا مشورہ دے اور دل آرڈر دے دے تو پھر یہ الٹے کام کرتے ہیں کرندے، دنیا میں بھی پکڑا جائے، چوری چکاری میں مار پڑتی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال قلب پر میں کبھی ایک خاص بحث کروں گا اپنے موقع پر، پہلے بھی میں نے کی ہے شروع پہلے پارے میں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو اور سینوں کے رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں اکٹھی ہوئیں، ایک مسلمانوں کی ایک کافروں کی، اور وہ عبداللہ ابن ابی پارٹی راستے سے ہی، ہم بڑے، ہماری بات نہیں مانی گئی، چھوٹوں کی بات مانی گئی۔ میرے رسول پاک تو اللہ کے طرف سے ساری کائنات کے مالک ہیں اور بادشاہ حقیقی کے وزیر اعظم ہیں، چھوٹوں کی مانے یا بڑوں کی مانے۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک بھٹکا دیا ان کو شیطان نے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی منافقت ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بنے۔ دنیا کے سب سے بڑے سپہ سالار کے ساتھ جا رہا ہو آدمی حق کو باطل کے مارکے کے لیے اور پیچھے پلٹ آئے، کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی بدبختی اور کمینگی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو ان بھٹکانے والوں منافقوں کے وسوسے کی وجہ سے بعض اہل ایمان دھوکے میں آ گئے، لیکن وہ بدنیت نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق درگزر فرمایا ہم نے ان سے۔ اوپر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، روح سخن براہ راستہ، اے صحابہ وہ جو درا چھوڑنے والی خطا ہوئی،
اور اسی طرح یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وہ جو اس میں مومن خطا کر گئے ان سے درگزر فرمایا، اللہ نے درگزر فرمایا۔ تو آل کی آڑ میں اصحاب کو بھونکنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا کی رحمت سے سورہ آل عمران کے مجموعی طور پہ 16 اور چوتھے پارے کے آج ماشاءاللہ 7 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ترتیب وار سورہ فاتحہ سے مکمل ہو گیا ہے۔ آج ایک میں نے اعلان کرنا ہے، دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالیٰ، یہ جو آنے والی بدھ ہے 25 صفر المظفر ہے 1447 ہجری 20 اگست 2025 عیسوی، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلی قدس سر العزیز کا یوم عرس ہے۔ 107واں عرس شریف ہے آپ کا۔ 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 1440 کو پورے 100 سال ہوئے اور اب 1447 ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں آپ نے منصب تجدید پر فیض ہو کر، جیسے ہر صدی میں مجدد آتے ہیں، آپ بھی ایک مجدد تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت میں لوگوں نے جو طرح طرح کے رخنے ڈالے تھے، کہیں اسلام کے نام پر ممبر و محراب سے بانی اسلام کی توہین ہو رہی تھی، کہیں آل پاک کی آڑ میں صحابہ کرام کی، کہیں صحابہ کا جھنڈا اٹھا کے اہل بیت نبوت کی توہینیں ہو رہی تھیں، کہیں اولیاء کی شان کو ہلکا سمجھا جا رہا تھا، کہیں قرآن پہ حملے تھے، کہیں سنت پہ، یہاں تک کہ ترک عثمانیہ حکومت پہ بھی حملے تھے جو عشقوں کا دور تھا مدینہ منورہ کا، اور طرح طرح کے فتنے، یہود کے، نصارہ کے، رافضیوں کے، خارجیوں کے، علی گڑھی کا فتنہ، یہ سکول کی تعلیم کا فتنہ دینی تعلیم کے مقابلے میں، یعنی تنے تنہا ایک بندے نے بریلی شریف میں بیٹھ کر پوری دنیا سے اسلام کی خاطر، مذہب حق اہل سنت کے عقیدے کی خاطر ٹکر لی، اور صاف ستھرا دین مصطفیٰ اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان کی صورت میں، جو گھر گھر مسجد مسجد لائبریری آج موجود ہے، دنیا اسلام کے سب سے بڑے فتاوا 30 جلدوں میں، اردو، عربی، فارسی، ہندی 4 زبانوں پر مشتمل، کسی ایک عالم کا اتنا بڑا فتاوا کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ فتاوا رضویہ 33 جلدوں میں، فتاوا شامی 12 جلدوں میں، 50 علماء کا لکھا ہوا فتاوا عالمگیری 6 جلدوں میں، اور امام احمد رضا خان کا اکیلا فتاوا 33 جلدوں میں۔ پھر نعتیہ کلام ہدیہ کی بخشش جو پاکٹ سائز ہے، اس کی تشریح میں 25 جلدوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول پاک کی نعت، اہل بیت کی شان، صحابہ کی نظم میں، یہ جس نے بچے بچے کی زبان پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کے ترانے جاری کیے، میں آپ کے لیے آسان کروں ذرا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ تو چونکہ ہم ابھی بغیر تعداد میں کم ہیں، یہ بھی آپ کی مہربانی، آپ جمعے میں تشریف لے آتے ہیں، شاید میں بدھ والے دن آپ کو اس طرح تو پھر اکٹھا نہ کر سکوں، لیکن دعوت ہے آپ کو۔ ہم علماء، ائمہ مساجد اور لکھے پڑھے لوگوں کے لیے 4 ماہ کا ایک کورس کرا رہے ہیں، جو بدھ والے دن 4 بجے اس کی پہلی تقریب ہوگی، مختصر سی دعا خیر بھی ہوگی، تھوڑا سا تبرک بھی ہوگا، اور پھر روزانہ وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی تقریباً 4 ماہ تک۔ اس کا عنوان ہے صرف سورہ فاتحہ شریف۔ آپ کہیں گے سورہ فاتحہ ہم نے 4 ماہ تک پڑھنی، اور وہ بھی لکھے پڑھے علماء 4 ماہ تک پڑھیں گے؟ وہ پھر علماء ہی جانتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے اور ایک ایک لفظ میں کیا کیا راز ہیں۔ پوری درس نظامی میں جو ہم اتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق، فلسفہ، بلاغت، مختلف چیزیں، کچھ علماء کی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی کہ ہم قرآن پاک کوئی اعلیٰ حضرت کورس پہ نئی چیز لائیں۔ نئی مسجد ہے نا، نیا جامعہ ہے، اور پھر نئی چیز آنی چاہیے نا، جس کا ان علماء کے ذریعے آگے امت تک دور دور تک فیض جائے۔ تو اس کی پہلی تقریب ہوگی بدھ والے دن کو 4 بجے۔ اگر آپ برکت کے لیے اس میں شامل ہونا چاہیں تو کچھ تقریر بھی آپ بھی سن لیجیے گا۔ بسم اللہ شریف پہ پہلی گفتگو ہوگی ہماری، ویسے تو وہ علماء کے لیے،
اور جو باقی رہ گئے یہ چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ یہ اب آ رہے ہیں روزانہ عصر کی اذان کے ٹائم یہ بچے آ جاتے ہیں، عصر کی نماز بھی ہم اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ان بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے ہم عمر بچوں کو اوروں کو بھی دعوت دے، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے جیسے موسم سیٹ ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم اور نیچے لے آئیں گے۔ اور جو والدین بیٹھے ہیں جن کو پہلے نہیں پتہ یا پہلے بچے نہیں بھیج سکے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بچوں کو بھیجا کریں۔ یہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، یہ اسلام کا کلہ ہیں، خدا کی قسم یہ ہیں تو کلمہ بچا ہوا ہے، ورنہ جو حال ہے اس ٹائم عیاشی، اوریانی، فحاشی، یہ میں نے مجبوراً آپ کے چند منٹ لیے کیونکہ فرضوں کے بعد تو پھر کوئی ٹھہرتا نہیں، تقریر میری ختم ہو چکی تھی۔ تو بھائیو یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ نے آباد کرنی ہے۔ میں یقین کریں مجھے علماء کہتے ہیں بھئی ہم حیران ہیں، تیرا کام تھا بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا، اینٹ بجری ریت سیمنٹ سے میں نکل نہیں پا رہا، ثواب تو اس کا بڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ قوم یہ کام سنبھال لے اور مجھ سے وہ کام لے کہ جو میرے کرنے کا ہے۔ تو ہمت کریں، اللہ کی رحمت سے آگے بڑھیں۔ اگر میرے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ میں قوم کا پیسہ ادھر ادھر نہیں کروں گا تو آپ پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی متولی، کوئی ادارے کا محتمم اس طرح آفر نہیں کرتا جس طرح میں آپ کو کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں، آگے آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ معمار بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، یہ ٹھیکیدار صاحب، ان کو بھی کہا ہے جب بھی آپ فارغ ہوں اگلا کام یہ سنبھالیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ مسجد مدرسے گئے تو شاید بھائی، اور ہم یقین کریں مستریوں کو اوروں سے زیادہ دیتے رہے ہیں، مستری زندہ ہیں ابھی بھی، وہ جاتے بھی نہیں، ان کی ایک مجبوری بن گئی تھی، ان کے بھائی ایڈوانس پیسے لے بیٹھا تھا اور ٹھیکہ ایک اس نے لیا تھا اور وہ ہو گیا بیمار، وہ پھنس گئے، اس کی جگہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، مجھ سے انہوں نے معذرت کی۔ یہ چار دیواری ابھی اور اونچی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ یہ کل بھائی آئے ہیں، کل دیکھیں غریب سے غریب بندے نے بھی 14 اگست منائی ہے نا، کوئی ایک جھنڈی تو لگائی ہوگی، لوگوں نے چھٹی کی ہے۔ میری 14 اگست پتہ کیسے گزری، میں خوش ہوں، یہ ناراض ہو کے نہیں کرا، اللہ کی رحمت ہے، پورا دن میں نے یہاں گزارا ہے۔ صبح 9 بجے آئے ہیں جی ہم، 4 ٹوٹیاں باہر تھیں، 4 اندر، 2 وہ لوٹے والی اور 2 نانے والی۔ پھر کہتے ہیں جی مستری بھائی لوگ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں، 8 ٹوٹیاں مغرب تک اس سے نہیں لگی، سارا سامان موجود تھا، ہم لے کے آئے۔ پھر فوتگی ہو گئی، وہ تو چلو ہمارے رب ہی ہے، وہ سامان چھوڑ کے ادھر چلا گیا، میں بھی گھر چلا گیا، پورا دن بھی میرا ادھر آ گیا۔ حالانکہ کل بچے بھی نہیں آئے، کل میں نے زور میں بھی اور اثر میں ملان کے انہوں نے کہا تو 14 اگست چھٹی کرنی ہے، تو خیر ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کون سے کوئی معاذ اللہ جشن دوسرے منانے تھے جس طرح لوگ مناتے ہیں ماجی، ہم نے گھر میں بھی ختم درودی کرنا تھا، شہدائے آزادی کوئی سال ثواب کرنا تھا، وہ یہ اچھے کام سے ہو گئے۔ تو کوشش کیا کریں، آپ کی اس مسجد کی یہ خصوصیت ہے، اپنے منہ سے مجھے بار بار یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، الحمدللہ یہاں قرآن بیان ہوتا ہے لگاتار، ترجمہ تفسیر کب سے ہو رہا ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گئے، سال میں 3 پارے بیان ہوئے ہیں، چوتھے پارے کے اب 7 رکوع ہو گئے ہیں۔ یا آپ بڑے بڑے مراکز میں چلے جائیں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کس سے بیان ہو رہے ہیں، کہانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بڑے مرکز میں سن 11-12 میں تھا میں، میاں والی کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، متمم صاحب مجھے کہتے ہیں جی میں تو اخبار بیان کرتا ہوں جو پورا ہفتہ پڑھتا ہوں، آپ عوام میں کیا بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی سبحان اللہ، بیڑے پار ہیں پھر عوام کے، جو آپ اخبار بیان کرتے ہیں تو قرآن سے دل لگائیں۔ ناظرہ والے بچوں کو بھی بھیجا کریں، دیگر ائمہ علماء آپ کے ذریعے اگر میرا یہ پیغام پہنچ جائے جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں اس میں آئیں۔ ڈائریکٹ پڑھنے والوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، جو آن لائن ہم سے پڑھتے ہیں ہم ان کی تھوڑی سی فیس رکھ کے ان ڈائریکٹ پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ الحمدللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا کرنے۔